अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। ये नावल है तुम्हें अपना बनाने का जुनून बाय मनीषा राना। स्टोरी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। शावेज़ और हया की स्टोरी के साथ साथ हैज़ल और जाज़म की स्टोरी भी बहुत अच्छी है। अगर जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है इसके बारे में, नहीं जो पढ़ रहे हैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ पढ़ के देखिए, ये नावल आपको वाकई में बहुत पसंद आएगा। एपिसोड को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको प्रीवियस एपिसोड भी वॉइस ओवर के साथ चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना है। तो चलें आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड है 26। हैज़ल अपनी गाड़ी पार्क करती तेज़ कदम उठाती ऑफिस बिल्डिंग में दाखिल हुई। इस दिन लेट आने पर ऑफिस में जो तमाशा हुआ तो वह नहीं चाहती थी किसी को कुछ भी कहने का मौका मिले। आज तो वह आई भी 3 दिन की छुट्टी के बाद थी। इससे पहले वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ती उसे जाज़म शाह आता दिखाई दिया। वो उसे सीढ़ियों की तरफ जाते देख कई सवाल पूछता। तभी वो शशोदो पंच में वहीं खड़ी रही। गुड मॉर्निंग सर। हैज़ल ने इसके करीब आने पर उसे मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग। वो हैज़ल को सरता पैर बागुर देखता बोला। वो वाइट ड्रेस में मबलूस थी जिस पर वाइट ही बड़ा सा नेट का दुपट्टा मौजूद था। हस्बे मामूल इसने दुपट्टा अपने कंधों पर अच्छी तरह फैलाया हुआ था। बाल इसने आज खुले छोड़ रखे थे जो शायद गीले भी थे। बिना किसी भी मेकअप के वो सादगी में भी गजब डा रही थी। चले। जाज़म ने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते कहा, जो इस लड़की को देखते ही उद्यम मचाने लगी थी। जी 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 सर, हैज़ल कामते लबों से कहा। मौसम में खनकी के बावजूद इसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। लिफ्ट में जाना, वो भी जल्लाद के साथ, हैज़ल को अपना दिल सीने से निकलता महसूस हुआ। लिफ्ट में दाखिल होने के बाद हैज़ल ने गैर महसूस अंदाज में लिफ्ट की दीवार को पकड़ा। आंखें बंद करते वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगी। जाज़म अपना मोबाइल पकड़े इसमें मसरूफ़ हो गया था। इसने दोबारा इस जादूगरनी पर नज़र नहीं डाली थी जो अपने शहर में उसे दिन ब दिन जकड़े जा रही थी। मोबाइल इस्तेमाल करते इसके हवासों पर वही भीनी और जानलेवा खुशबू छाने लगी। वो जब भी इस सहराना जादूगरनी के साथ होता तो ये खुशबू इसके हवास खमसा पर छाती उसे स्लिप करके रख देती। ऑफिस फ्लोर आने पर वो बिना हैज़ल की तरफ देखे लिफ्ट से बाहर निकलकर आगे बढ़ गया। हैज़ल ने अपने दिल पर हाथ रखते अपनी हालत दुरुस्त की। इसके दिल की धड़कन मामूल से काफ़ी तेज़ थी। सांस बुरी तरह फूल चुका था। वो कांपते बदन के साथ लिफ्ट के दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर तब तक लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था। बुरहान किसी काम से नीचे जा रहा था। वो लिफ्ट की तरफ आया तो हैज़ल को लिफ्ट में देखकर वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा। फ़ौरन अपना पाँव रखकर इसने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने से रोका। हैज़ल दीवार के साथ टेक लगाए अपनी गैर होती हालत के साथ नीम बेहोश होने के करीब थी। बुरहान के आने पर इसने उखड़ती सांसों और भीगी आंखों के साथ इस हमदर्द को देखा जो आंखों में ढेरों परेशानी लिए इसकी तरफ बढ़ता हैज़ल को अपनी मजबूत बाहों में थाम गया था। वो उसे लिए लिफ्ट से बाहर आया तो हैज़ल गहरे लंबे सांस लेती खुद को नॉर्मल करने लगी। आर यू ओके हैज़ल? बुरहान ने इसकी बिगड़ी तबीयत देख पूछा। इसकी आंखों और लहजे में ढेरों फिक्रमंदी और इज़्तिराब था। मम्मा मैं ठीक हूँ बुरहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हैज़ल ने भीगी मुस्कुराती आंखों से कहा तो बुरहान खानज़ादा का दिल पहलू में डूब कर उभरा। इसकी आंखों में यकदम गुस्से और इत्तेशाल की लहर दौड़ी थी। क्या कर रही थी तुम लिफ्ट में जब पता है तबीयत ख़राब हो जाती है? इसने सख्त लहजे में सवाल किया। ये पहली दफ़ा था इसने इस लहजे में हैज़ल से बात की थी। वो सर जाज़म ने मुझे लिफ्ट में आने को कहा था तो मैं इनकार ना कर सकी, इसने गहरी सांस लेते बताया। जाज़म के नाम पर बुरहान ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से बिंची। दिलो दिमाग में शोले से भड़के थे। देखो हैज़ल, वो तुम्हारा सिर्फ बॉस है, तुम इसकी असिस्टेंट। इसने तुम्हें ख़रीद नहीं लिया जो अपनी मर्ज़ी तुम पर मुसल्लत करता फिरता है। बुरहान ने जबड़े बिनिचते कहा। मैं अपनी मर्ज़ी से लिफ्ट में आई थी सर, जाज़म ने मुझे मजबूर नहीं किया, हैज़ल ने जल्दी से सफाई दी। हैज़ल मेरी बात सुनो, तुम एक काबिल लड़की हो, तुम्हें कहीं भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। जो जाज़म तुम्हारे साथ सलूक करता है वो तुम डिज़र्व नहीं करती। मुझे लगता है हम दोनों को कहीं और अप्लाई करना चाहिए। मुझे यकीन है हम दोनों को अच्छी जॉब मिल जाएगी, इसने तहम्मुल से कहा तो हैज़ल ने हैरानगी से उसे देखा जिसे इधर बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी।
اس سال اس کے پروموشن کے بھی چانسز تھے، بلکہ یہ پروموشن برہان خان زادہ کو ہی ملنی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر گہری سانس کھینچ گیا۔ اب وہ ہیزل کو کیسے بتاتا؟ وہ اسے جازم کے گرد برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے جن نظروں سے دیکھتا تھا، برہان کا دل کرتا تھا کہ ان آنکھوں کو نوچ ڈالے جو ہیزل کی طرف اٹھتی تھی۔ برہان، آپ میری وجہ سے اتنی اچھی جاب کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مجھے اور کہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہماری فیملی ٹرمز ہیں۔ سر جازم کی فیملی کی وجہ سے مجبور ہوں میں۔ ہیزل نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے کہا۔ وہ ابھی تک برہان کو بتا نہ پائی کہ جازم اس کے تایا کا بیٹا ہے۔ ہاں تو مت کرو جاب، ضروری ہے کیا؟ وہ جھنجھلایا۔ وہ کب چاہتا تھا ہیزل کہیں بھی جاب کرے، اسے کوئی اور بھی دیکھے۔ وہ تو صرف اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا، اپنے قریب رکھنے کا تمنائی تھا۔ میرے لیے ضروری ہے جاب، وہ برہان کے سخت لہجے پر غور کرتی اسپاٹ انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ کیا ضروری ہے؟ سارا دن ایک ملازمہ کی طرح جازم کے روم میں کافی پہنچانا؟ وہ اسے بازو سے پکڑے اپنے مقابل کرتا طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر طنز کر بیٹھا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا؟ وہ جب تک جازم کے کمرے میں ہوتی تھی، برہان خان زادہ دہکتے ہوئے کولے کی مانند سلگتا تھا۔ برہان، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ میں کسی بھی کام کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھتی۔ سر جازم مجھے ملازم سمجھے یا نہ سمجھے، مگر آپ نے ضرور مجھے اس بات کا احساس دلا دیا۔ پلیز میرے معاملات سے دور رہیں آپ، وہ غصے سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ برہان کی بات سے اسے شدید سب کی آہت کا احساس ہوا تھا۔ اسے جازم کی کافی بناتے اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ ملازمہ ہے، مگر برہان نے اس کے دل میں یہ احساس جاگزیر کر کے اس کا سیلف کانفیڈنس جو تھوڑا بہت اسے خود پر تھا، وہ آج ختم کر دیا۔ یہ بات اور الفاظ کسی چابک کی طرح اس کی عزت نفس پر حملہ کر گئے تھے۔ ہر کوئی اس سے ہی کیوں اس طرح بات کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ہیزل نے اپنے کیبن میں آتے بھیگی آنکھیں رگڑی۔ برہان اس کا دوست تھا، ہیزل کو اس سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ جازم کا رویہ اسے ہرٹ نہیں کرتا تھا، وہ اسے اتنی اہمیت ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ اس سے کسی بھی رویے کی توقع رکھتی تھی۔ وہ برے سے برا کر سکتا تھا اس کے ساتھ، لیکن برہان ہیزل نے اپنے لب کاٹتے برہان کو دیکھا جو چیئر پر بیٹھا سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملنے پر ہیزل نے اپنی نظریں پھیرتے اٹھ کر جازم کے روم کا رخ کیا۔ برہان اپنے دل پر ہاتھ رکھتا تکلیف کی شدت سے آنکھیں موند گیا تھا۔ مس حیا، نیو پروجیکٹ کے ڈیزائن لے کر میرے روم میں آئیں۔ شاویز نے انٹرکام پر حیا کو سنجیدہ اور پروفیشنل انداز میں حکم دیا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ ڈیزائنرز کی فائلز اٹھائے وہ دروازہ نوک کرتی اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ شاویز چیئر پہ بیٹھا سنجیدگی سے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جمائے کچھ کام کر رہا تھا۔ جی سر، اس نے روم میں داخل ہوتے کہا۔ مس حیا، آپ کو ڈیزائنز دکھانے کے لیے میرے قریب آنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے میں دور سے ہی ڈیزائنز دیکھ سکوں تو آپ پھر مجھے وہیں سے ہی دکھا دیں۔ شاویز نے اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھ سنجیدگی سے کہتے پھر سے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں گاڑی۔ حیا پیر پٹکتی چاروں نہ چار تھوڑا آگے بڑھی۔ آفس کا دروازہ اس نے کھلا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ ہٹلر سے بچنے کی اس نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی حفاظتی تدبیر کی تھی۔ اس کی معصومیت پر شاویز کے سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حیا کے جھنجھلائے چہرے پر نظر ڈالتے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھا اور پھر گہرا مسکرائے چیئر سے ٹیک لگائے پورے استحقاق سے اس نے اپنی بیوی کو اوپر سے نیچے تک گھورا۔ حیا جو فائل پکڑے اس کی طرف قدم اٹھا رہی تھی، شاویز کی بے باک نظروں سے خائف ہوتی کمرے کے وسط میں ہی رک گئی۔ اس کے قدم رکتے دیکھ شاویز کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس کے گریز پر چہرے پر غصے تشال کی لہر دوڑی۔ وہ اپنا لب پچنتا سرس سے چیئر سے اٹھا اور اس سے پہلے کہ حیا کچھ سمجھتی وہ دروازے کی سمت جا کر اسے لاک کر گیا۔ دروازے کو لاک ہوتے دیکھ کر حیا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ سر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے دروازہ لاک کیوں کیا ہے؟ حیا نے فک رنگیت کے ساتھ سوال کرتے بے ساختگی میں اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے۔ بیوی کے ساتھ رومانس دروازہ بند کر کے ہی کیا جاتا ہے۔ کیا خبر کون کباب میں ہڈی بن جائے اور پھر پتہ ہی نہیں کون سی سچویشن ہو۔
شاویز نے ذومینی انداز میں کہا۔ حیا کا رنگ سرخ پڑا۔ وہ تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے روز اس کے ساتھ رومانس کرتا ہو۔ اس کی ذومینی بات کے اندر چھپے مطلب کا مفہوم سمجھ کر حیا کو اپنی جان ہتھیلی پر سجتی محسوس ہوئی۔ آخر ہٹلر کس سچویشن کی بات کر رہا ہے؟ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے سوچا۔ کون سی سچویشن؟ حیا نے اپنے قدم پیچھے کو لیتے رونسی ہوتے پوچھا۔ شاویز کے بہکے قدم اور آنکھوں کی خماری دیکھ حیا کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ہٹلر کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہی سچویشن جو تم سوچ رہی ہو۔ شاویز نے اس کی طرف بڑھتے اس کی بے جان ہوتی حالت دیکھ مسکراتے ہوئے آنکھ ونک کی۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی۔ ایسی گندی باتیں آپ ہی سوچ سکتے ہیں۔ حیا نے غصے سے کہتے بے بس نگاہوں سے اپنے اور شاویز کے بیچ فاصلے کو دیکھا جو کچھ قدموں کا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے تو نہ کوئی گندی بات سوچی ہے اور نہ ہی کہی ہے۔ ویسے تم کیا سوچ رہی ہو مائی بیوٹی؟ کہیں تم وہ والی سچویشن تو نہیں سوچ رہی؟ شاویز نے آئی برو اچکاتے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی تو اس کے انداز پر حیا کا چہرہ شرم سے لال بمبو کا ہوا۔ اوہ حیا، تم تو وہاں تک پہنچ گئی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا میری کم عمر بیوی کو اتنا سب کچھ پتہ ہے۔ شاویز نے او کو بہت لمبا کھینچتے اپنی مسکراہٹ دبائی تو حیا کا دل کیا اس کے معصوم بننے کی ایکٹنگ پر اس کا سر پھاڑ دے۔ وہ فضول میں ہی اسے زج کیے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔ حیا نے نظریں جھکائے لرزتے لبوں سے کہا۔ شاویز اس کے دونوں اطراف میں دیوار پر اپنے ہاتھ رکھے اس کے چہرے پر جھکا اپنی گرم آنچ دیتی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ حیا کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ اس کی اتنی نزدیکی پر اس کی پرفیوم کی سحر کن خوشبو سے حیا کو اپنی سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جسم سے جان تو تب نکلی جب شاویز نے اپنا کوٹ اتار کر دور اچھالا اور اپنی شرٹ کے اگلے سارے بٹن کھول دیے۔ شاویز کا کسرتی ورزشی مضبوط آہنی کشادہ سینہ اس کے سامنے تھا۔ حیا نے آنکھیں پٹ پٹاتے حیرت و استعجاب سے شاویز کے سینے سے ہوتے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی جو بہکے بہکے خمار زدہ نشیلی آنکھوں سے اس کے سراپے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ تمہیں نہیں پتہ مگر مجھے تو سب کچھ پتہ ہے مائی لو۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گا۔ شاویز اس کے گلابی گال پر انگلیاں پھیرتے اس کے شفاف عارض کی نرماہٹ محسوس کرنے لگا۔ اس کی آواز کافی باڑی اور گمگیر ہو رہی تھی۔ آنکھوں کی خماری جو سرخی میں متقل ہو رہی تھی یہ دیکھ حیا کا پورا بدن خوف سے لرز اٹھا۔ شاویز کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے دور رہیں۔ مجھے کچھ نہیں سیکھنا، حیا نے کانپتے بدن اور لڑکھڑاتے لفظوں سے کہا۔ شاویز کی خمار زدہ بہکی آنکھوں میں دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ نظریں جھکانے پر اس کے سامنے شاویز کا کشادہ سینہ آیا تو وہ سرخ ہوتی سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ شاویز اس کی اس ادا پر گائل ہوا تھا۔ تمہیں نہیں سیکھنا مگر مجھے تو سیکھنا ہے مائی لو۔ میں نہیں چاہتا ہمارا ہنی مون پر تمہیں کوئی پرابلم ہو۔ شاویز نے بے باکی سے کہتے اس کے ناک عارض پر اپنے مونچھیں سختی سے رب کی۔ حیا اس کی مونچھوں کی چبھن سے سسک کر رہ گئی اور وہ اس کی سسکی سن مسکرا اٹھا اور وہ جانتا تھا اس کی معصوم بیوی کو اس کی مونچھوں سے بہت بڑا بیر ہے۔ شاویز پلیز مجھ سے دور رہیں، حیا نے کپ کپاتے لبوں اور بھیگے لہجے میں کہا۔ شاویز کے لبوں کی گستاخیاں بڑھتے دیکھ حیا کے اوستان خطا ہوئے۔ وہ پچھتا رہی تھی وہ اس کے آفس آئی ہی کیوں۔ شاویز بہکے سے انداز میں اس کے چہرے پر جھکا اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ حیا اسے پوری قوت سے دھکیل دروازے کی طرف بڑھی مگر شاویز اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ کہا مائی بیوٹی آج بالکل ایک پھول بنی ہوئی ہو، کیا خود کو مجھے اچھے سے دیکھنے بھی نہیں دو گی؟ شاویز اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے اس کی گردن کی سائیڈ پر اپنے لب رکھتا بولا۔ شاویز چھوڑیں مجھے۔ اس نے شاویز کا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ مزید سختی سے
اسے جکرے اس کی پشت اپنے سینے کے ساتھ چپکا چکا تھا۔ حیا کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑ وہ اس کا دوپٹہ گلے سے نکال صوفے پر اچھال چکا تھا۔ وہ فخر رنگیت کے ساتھ پیچھے کو ہوئی، لیکن وہ پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کر گیا۔ شاویز، یہ آفس ہے، کچھ تو خیال کریں۔ حیا نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اس کے لبوں کو کوئی بھی گستاخی کرنے سے روکا۔ تم تو یہ آفس ہے ایسے کہہ رہی ہو جیسے پہلے ساری رات میری باہوں میں میری شدتیں سہہ کر گزارتی ہو، اس لیے اب مجھے آفس میں رومانس کرنے سے روک رہی ہو۔ شاویز کی فضول ذومعنی بات پر حیا کے چہرے پر پھر سے سرخی چھائی۔ یہ جو تم بات بات پر سرخ پڑ جاتی ہو، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ شاویز نے غمگین آواز میں کہتے اس کے سرخ عارض پر اپنے لب شدت سے رکھتے دانت گاڑ دیے۔ وہ شاویز کی شدت پر سسک کر رہ گئی۔ شاویز اس کا سسکنا اگنور کیے اس کے لبوں پر اپنے لبوں کا قفل لگائے اس کے گلابی لبوں کو بھی سرخ کرنے لگا۔ حیا نے سسکتے ہوئے مزاحمت کی تو شاویز اس کی کلائیاں پکڑ دیوار کے ساتھ لگاتا اس کے لبوں پر مزید سختی سے قابض ہوا۔ 2 دن سے وہ اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اب صبح سے وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، جبکہ وہ بن آب مچھلی کی طرح اسے دیکھنے، اسے چھونے، باہوں میں لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اب ساری تڑپ، سارا جنون وہ اس کے گلابی لبوں کو سرخ قنداری کر کے نکالنا چاہتا تھا۔ حیا کی سانسوں کے ساتھ اچھی طرح کھلواڑ کرنے کے بعد شاویز نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ وہ اس سے دور ابھی بھی نہیں ہوا تھا۔ حیا کے ایک گال پر ہاتھ رکھے وہ اس کی بگڑی ہوئی حالت کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے گہرے سانس لیتے شاکی نظروں سے اسے دیکھا، جس کی شدت سے اسے اپنے لبوں پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ مائی لو، یہ تمہاری سزا تھی جو صبح تم مجھے کار پورچ میں اگنور کیا۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کے سرخ لبوں پر نرمی سے اپنا انگوٹھا پھیرا۔ مجھے جانے دے شاویز۔ حیا نے رونسی ہوتے التجائیہ لہجے میں کہا، کیونکہ شاویز کی نظر اب اس کے گردن کے تل پر تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس تل پر اپنا انگوٹھا پھیر رہا تھا، ایک شرط پر۔ شاویز نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تو حیا کا سانس اٹکا۔ میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، مجھے جانے دے بس۔ شاویز کا جنونی لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے حیا نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بمشکل سے کہا۔ وہ بہت شدت سے اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ شاویز اس کی غیر ہوتی حالت محسوس کرتے پیچھے ہوا۔ آئندہ کبھی مجھے اگنور نہیں کرو گی، میرے قریب آنے پر بے اعتنائی نہیں دکھاؤ گی، جب بھی اپنے پاس بلاؤں گا چلی آؤ گی۔ وہ حیا کے سرخ عارض پر ہاتھ رکھتا بولا۔ نہیں اگنور کروں گی، نہیں بے اعتنائی دکھاؤں گی، جب بھی پاس بلائیں گے چلی آؤں گی۔ وہ پھر سے اپنا جنون برا لمس بکھیرنا شروع نہ کر دے، اس لیے ایک ہی سانس میں حیا اس کی تمام شرط ریپیٹ کرتی جلدی سے حامی بھر گئی۔ شاویز اس کے عجلت بھرے انداز پر مسکرایا۔ اگر تم نے کبھی میری ذات کو لے کر لاپرواہی دکھائی تو تمہارے ساتھ ہر حد سے گزر جاؤں گا میں، شاویز نے کہتے ہوئے اپنے لب اس کے دل کے مکان پر شدت سے رکھے تو حیا دل و جان سے لرز اٹھی۔ دروازہ نوک ہونے پر شاویز نے صوفے سے دوپٹہ اٹھا حیا کے گلے میں ڈالا، جہاں اس کی ذرا سی شدت دکھانے پر سرخ دھبے پڑ گئے تھے۔ بہت نازک تو تم مائی لو، مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے، شاویز نے ذومعنی انداز میں کہتے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے اور دروازے کی جانب بڑھا۔ لاک کھولنے پر شانزیں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ حیا کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے دیکھ وہ حیران ہوئی تھی، جس کے چہرے پر شدید قسم کی سرخی چھائی ہوئی تھی اور بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ شاویز کو دیکھ کر شانزیں نے گڑبڑاتے ہوئے اپنی نظریں جھکائیں۔ وہ لمحوں میں سمجھ گئی تھی کہ اندر کیا ہو رہا تھا۔ جی مس شانزے، کیا کام ہے آپ کو؟ وہ حیا کو اپنی نظروں کے اثار میں لیے بولا، جو زمین سے اپنی فائل اور بکھرے ہوئے پیپرز اٹھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ شانزے نے ہڈ کی طرف دیکھتے پا کر شاویز نے سرد انداز میں اپنا سوال دہرایا۔ سر، میٹنگ روم میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ میٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں ایک دفعہ۔
شانزے نے نظریں جھکائے ایک ہی سانس میں کہتے فائل شاویز کو پکڑائی۔ وہ فائل پکڑتے ایک نظر دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا۔ سر آپ ایسے ہی جائیں گے؟ شانزے کی پکار پر شاویز نے رک کر خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ کیا مطلب ایسے ہی جاؤں گا؟ اور کیسے جایا جاتا ہے؟ شاویز نے غصے سے کہا۔ وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا۔ شانزے اسے سرخ چہرے کے ساتھ ہونکو کی طرح دیکھ رہی تھی۔ نہیں سر، وہ میرا مطلب ہے سر۔ وہ نظریں جھکائے منمنائی۔ کیا منمنا رہی ہیں مس شانزے؟ مجھ سے جو بھی بات کیا کریں سیدھے اور صاف لفظوں میں کیا کریں۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے آپ کا منمنانا پسند نہیں۔ وہ یکدم چلایا۔ ایک تو شانزے نے آ کر اس کے اسپیشل مومنٹ کو خراب کر دیا، اب پھر سے وہ اس کا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی۔ شاویز نے اپنی بیوی کو دیکھ کر سرد آہ بھری، جو فائل پکڑے اس کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ آپ کے ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہے۔ شانزے نے رونسی ہوتے بتایا تو حیا کے ہاتھ سے وہ دوبارہ فائل چھوٹ کر قدموں میں گر گئی۔ وہ وہیں پر فریز ہو گئی تھی۔ مس شانزے آپ جائیں، میں آتا ہوں۔ شاویز نے اسے باہر جانے کو کہا تو وہ فوراً کمرے سے نکل گئی۔ شاویز نے ٹشو سے اپنے ہونٹ اچھی طرح صاف کرتے حیا کو دیکھا، جو چہرے پر ڈھیروں غصہ سجائے اسے مکمل طور پر اگنور کیے دروازے کی طرف بڑھی۔ کیا کہا تھا مجھے اگنور نہیں کرو گی؟ شاویز اسے کلائی سے تھامے دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ شاویز کیا چاہتے ہیں آپ؟ مس شانزے پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں۔ یقیناً مجھے کریکٹر لیس لڑکی سمجھ رہی ہوں گی، جو آفس کے کمرے میں اپنے باس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ حیا یکدم چیخی۔ وہ کب سے اسے اپنے کمرے میں زبردستی روکے ہوئے تھا۔ وہ کب سے شاویز کا بے باک جنونی لمس سہ رہی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ حیا کی بات اور اس کے یوں چلانے پر شاویز کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ چہرے پر شدید سرخی چھائی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، جبکہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچ کر اس کے اور اپنے جائز رشتے کو سوالیہ نشان بنا رہی تھی۔ وہ حیا سے دور ہوتا اپنی گھنی مونچھوں اور داڑھی پر ہاتھ پھیرتے غصے سے حیا کو دیکھنے لگا، جو اس کی سرخ آنکھوں سے نظریں چراتی رخ پلٹے دروازہ کھولنے لگی۔ شاویز نے غصے سے اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے اسے دروازہ کھولنے سے روکا۔ تمہیں اپنے رشتے سے زیادہ لوگوں کی سوچ کی پرواہ ہے، مجھ سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے۔ یہ پرواہ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں تو آج کے بعد کوئی تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا، لیکن اگر آج کے بعد تم نے ہم دونوں کے رشتے پر کوئی سوال اٹھایا، کوئی بھی فضول بات کی، تو مجھ سے توقع مت رکھنا کہ میں دوبارہ بھی تمہاری ایسی کوئی بات برداشت کروں گا۔ شاویز اس کے چہرے پہ جھکتا گررایا تو حیا نے اس کے چہرے پر چھایا غیظ و غضب دیکھ کر اپنی آنکھیں مینچیں۔ وہ حیا کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں پکڑے باہر کی جانب بڑھا۔ شاویز کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ حیا اپنی کلائی اس کی وحشت گرفت سے چھڑاتی شرمگی سے بولی۔ راہداری سے گزرتے مختلف امپلائی نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ شاویز سپاٹ چہرہ لیے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کافی سنجیدگی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ حیا اپنا ہاتھ مسلسل چھڑوا رہی تھی، مگر وہ بنا رکے سپاٹ چہرے کے ساتھ سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ آفس ہال میں آتے وہ رکا، مگر حیا کی کلائی اس نے نہ چھوڑی۔ شاویز کو اتنے غصے میں حیا کی کلائی پکڑے دیکھ سبھی اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ سب آج تک حیا کو حیا زمان شاہ کے نام سے پکارتے تھے، آج کے بعد کوئی بھی نہ حیا کو اس نام سے پکارے گا اور نہ حیا زمان شاہ سمجھے گا۔ شاویز کی بات پر سب ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ حیا نے بھی اپنی کلائی چھڑواتے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر شدید قسم کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ حیا نے رونسی ہوتے پھر سے اپنی کلائی اس ہٹلر سے چھڑوانے کی کوشش کی، جس کی وحشی گرفت میں اسے اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاویز کی اگلی بات پر حیا کا رنگ سفید پڑا۔ آج کے بعد حیا کو مسز شاویز کہا جائے گا، صرف مسز شاویز۔ میں کسی کے منہ سے اسے حیا کہتے نہ سنوں۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا حکمیہ لہجے میں بولا تو سب کے چہروں پہ حیرانگی کے ساتھ بے یقینی بھی در آئی۔ حیا تو ابھی تک دم سادے کھڑی تھی۔ اسے امید نہیں تھی شاویز یوں اپنے اور اس کے رشتے کا سب کے سامنے اعلان کرے گا۔ مائی بیوٹیفل وائف، میں میٹنگ اٹینڈ کر لوں، پھر اکٹھے ہی گھر چلیں گے۔
शावेज ने इसके गाल पर हाथ रखते अपने लब हया के माथे पर रखे तो वो सबके सामने इसके लम्स पर सुर्ख अनार हुई। शावेज इतना बेबाक और बेशर्म होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। वो हमेशा किसी का भी लिहाज किए बगैर सबके सामने इस पर अपना भरपूर हक जताता था। शावेज एक नज़र इसके झुके सर और चेहरे पर डालता मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। इसके जाने के बाद सब हया को मुबारकबाद पेश करते अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सबके चेहरों पर उलझन के साथ हैरानगी भी थी। हया और शावेज का एक ही हो जाना सबके लिए बहुत हैरत अंगेज़ था। वो सुस्त रवि से चलती अपने कैबिन की तरफ आई और सर हाथों में गिराए बैठ गई। वो नहीं चाहती थी ऑफिस में किसी को भी इन दोनों के रिश्ते का पता चले, जबकि शावेज सबके सामने इन दोनों के रिश्ते को पूरे इस्तेकाक के साथ अयां कर गया था। वो जल्द इस नकाल से छुटकारा चाहती थी जिसकी बना पर शावेज इस पर हक जताता, लेकिन अब इसके चेहरे की पुख्तगी और सच्चाई से मालूम हो रहा था वो हया को कभी नहीं छोड़ेगा। आई होप आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।